शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तकरीबन 7 हफ्ते का वक्फा आया था, जिसके बाद लाहौर में आज एक बार फिर बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है। लाहौर कंटेनमेंट के इलाके बेदिया में मर्दमशुमारी टीम पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें पाक फौज के 4 जवानों समेत 6 अफराद शहीद हुए और 18 जख्मी हो गए। हमला उस वक्त किया गया जब मर्दमशुमारी टीम में शामिल पाक फौज के जवान और महकमा तालीम के असातिज़ा ड्यूटी को सर अंजाम देने के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान खुदकुश बमबार ने इनकी गाड़ी के करीब वो पहुंचा और उसने अपने आप को उड़ा दिया। सब कुछ कैसे, कहाँ, किस अंदाज से हुआ और इसके हवाले से कुछ सरकारी मालूमात मुरवजा तरीके से, मरबूत तरीके से अभी तक सामने नहीं आई है। इस सिलसिले में कोई अलामिया सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद को बदस्तूर दहशतगर्दों के चैलेंज का सामना है। चंद दिन पहले की बात है जब कुरम एजेंसी में बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ था और बड़ी हलाकतें हो गई थी, और एक बार फिर लाहौर इस दहशतगर्दी का निशाना बना है, और एक बार फिर लाहौर का मरकज़ और आज इसका निशाना लाहौर के कंटोनमेंट का इलाका बना। अब से थोड़ी देर कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को टेलीफोन भी किया और दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों में जो ताउन इस वक्त जारी है और जो इस हवाले से कैफियत है उस पर बातचीत हुई है। दहशतगर्दी की हालिया लहर को देखकर लगता है कि दहशतगर्दों ने पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को निशाने पर रख लिया है। पिछले 7 हफ्तों के दौरान सिर्फ लाहौर में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें 29 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, दर्जनों जख्मी हुए। 23 फरवरी को लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के जेड ब्लॉक में धमाका हुआ था, जिसमें 10 अफराद जाँ बाहक हुए थे और 21 जख्मी हुए थे। उससे 10 रोज़ कबल लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें DIG मुबीन अहमद और SSP ऑपरेशन समेत 13 अफराद जाँ बाहक हुए थे, जबकि 85 जख्मी हुए थे। लाहौर में दहशतगर्दी की जारी फिजा पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी ने। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये बताइएगा कि वैसे तो सरकारी तौर पे बाकायदा तौर पे कोई मालूमात नहीं दी गई है, आज के वाक़े की क्या मज़ीद तफसीलात हमारे पास है जो अब तक हमारे पास आ गई हैं? जी, एक तो जो है इसमें 7 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो 4 फौजी हैं। एक PF का टेक्नीशियन था जो छुट्टी पे बेचारा अपने घर गया था, वो बेदिया स्टॉप, जो माना वाला स्टॉप है बेदिया रोड पर, वहाँ पर वो शहीद हो गया शाम को ज़ख्मों की ताब न लाते हुए, और 2 सिविलियन लोग जो उस वैन में मौजूद थे वो शहीद हुए हैं। इसकी इनिशियल जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है खान साहब, उसमें यही बताया गया है जी कि 8 से 10 किलो मवाद था। खुदकुश हमलावर वहाँ पर आया, उसने आकर उस वैन के बिल्कुल पीछे उसके अकब में आकर अपने आप को ब्लास्ट से उड़ा लिया। और ये रूटीन थी कि 2-3 दिन से वहाँ पर जो फौजी थे और ये जो मर्दमशुमारी का स्टाफ था वो वहाँ पर जमा होता था, और वहाँ से वो मुख्तलिफ गाँवों की जानिब और कस्बों की जानिब और छोटी छोटी जगह गलियों की जानिब वो निकल जाया करते थे। इस पे जो हुकाम है उनका यही कहना है, CDD ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है इंसदाद दहशतगर्दी का, लेकिन अभी तक जो है उसके जो सर है दहशतगर्द का वो तकरीबन 50 मीटर दूर जो जाए वक़ुआ था वहाँ से जाकर मिल गया है, और उसको अब DNA टेस्ट होगा तो ही उसकी जो शनाख्त है वो मालूम हो सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ थे। दहशतगर्दी की जारी फिजा, उसमें मज़ीद पाकिस्तानियों की हलाकतें, दहशतगर्द धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी जारी है, वजह क्या है? प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात होगी। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद जिक्र करते हैं हुकूमत पंजाब ने एक नया कानून बनाया है, नई कोशिश कर रही है कि जो पंजाब भर में शादी ब्याह के खाने होते हैं, केटरिंग सर्विसेज होती है, उनको लाइसेंस दिया जाए, उस पर
सरकारी कंट्रोल हो अब शादी ब्याह के खानों पर, ये बड़े बड़े जो खाने होते हैं उस पर ये कैसे बनते हैं, ये एक अनोखी सी कोशिश है हुकूमत पंजाब की। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में मुरवजा कानून है जिसके तहत एक मुकर्ररा वक्त पे शादी की तकरीब ख़त्म हो जाती है और सिर्फ वन डिश की पाबंदी है, वन डिश सर्व की जा सकती है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ रही हुकूमत पंजाब और उसने फैसला किया है कि वो अब शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के खानों पर भी अपना कंट्रोल रखेगी और इस हवाले से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है जो कि मुतनाज़ा भी लगता है। अब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ हुकूमत पंजाब की मंजूर शुदा केटरिंग सर्विसेज से ही खाना पकवाया जा सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला के शादी हॉल्स और बावर्चियों को पाबंद किया है कि वो जल्द अज जल्द उससे लाइसेंस हासिल करें। गैर लाइसेंस शुदा शादी हॉल और केटरिंग हाउसेस को सील कर दिया जाएगा, मुतनब्बा भी किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब लोग अपने घर पे अगर या अपनी तकरीबात में जिसके कि वो मेज़बान हैं, वो अपने मेहमानों को किस अंदाज का खाना खिलाएंगे, किस क्वालिटी का खाना खिलाएंगे और वो किससे वो खाना पकवाएंगे, ये कंट्रोल जो है ये हुकूमत पंजाब ने हासिल कर लिया है। और यकीनी तौर पे इस पे अमल कराना एक बहुत ही मुश्किल अमल होगा क्योंकि अक्सर लोगों के खाने पकाने वाले उनके जद्दी पुश्ती पावर्ची होते हैं, वो अपने अंदाज से खाना पकाते हैं, अपने अंदाज के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन सरकारी लाइसेंस याफ्ता केटरिंग सर्विसेज से खाना पकवाने पर क्या अवाम वाकई मजबूर होंगे और इस तरह से सरकारी लाइसेंस याफ्ता बावर्चियों की क्या कोई एक इजारादारी कायम हो जाएगी? और इस बात की क्या यकीन दहानी है कि जो सरकारी लाइसेंस याफ्ता केटरिंग सर्विसेज होंगे या बावर्ची होंगे वो बेहतरीन क्वालिटी की इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे और सुप्रीम हाइजीन के उसूलों के मुताबिक वो खाने पकाएंगे? कौन इसकी गारंटी दे सकता है? पंजाब फूड अथॉरिटी ने तमाम शादी हॉलों और बावर्चियों को सिर्फ लाइसेंस ही नहीं बल्कि इस बात का भी पाबंद किया है कि वो अथॉरिटी से मंजूर शुदा गोश्त, घी, तेल, मसाला जात और दीगर अशिया इस्तेमाल करें। तमाम लवाजमात मेयारी और काबिल तज़िया हों और तमाम लवाजमात पर तारीख़ बेयाद भी दर्ज होनी चाहिए। अथॉरिटी के हुक्काम ये भी चेक करेंगे कि खाने लोहे, तांबे, स्टील या एल्युमिनियम के कैसे बर्तनों में पकाए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत 1 साल तक की कैद होगी, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, कैटरिंग सर्विसेज का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ये एक नया कदम है हुकूमत पंजाब का। इसकी लॉजिक जानते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नूरुल अमीन मैंगल साहब ने जो डायरेक्टर जनरल है पंजाब फूड अथॉरिटी के। तो मैंगल साहब ये बताइएगा कि कैसे हुकूमत ये इख्तियार ले सकती है कि मैं अपने मेहमानों को कौन सा खाना खिलाऊं, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डालूं, उसमें किस तरीके से उसको बनाऊं, किस तरीके से उसको पेश करूं, ये हुकूमत पंजाब कैसे इख्तियार ले सकती है इस बात का? देखिए जी, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं FBOs, दे आर सपोज टू गेट लाइसेंस और मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट हूँ। अभी हम चिकन फीड नहीं खाते हैं लेकिन चिकन फीड का एक एक्सटर्नस इन्फ्लुएंस है ओवर पोल्ट्री, तो हम उसके भी स्टैंडर्ड्स ले डाउन कर सकते हैं, हम उसको भी लाइसेंसिंग रिजीम में लेके आ सकते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी इज़ टू मेक श्योर कि जो चीज़ें हम खाते हैं वो सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो। लेकिन मैं अपने घर में अपने मेहमानों को क्या सर्व करूंगा, किस अंदाज से सर्व करूंगा, कैसे पकाऊंगा, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालूंगा, और मेरे मेहमान हैं 100 हैं, 50 हैं, 500 हैं, आपको क्या इख्तियार हासिल है कि आप कहें कि नहीं इससे पकवाओगे और उसको बताएंगे आप कि इसमें ये डालोगे और ये नहीं डालोगे? ये कैसे हो सकता है? ये तो इनकंसीवेबल बात है मैंगल साहब। देखिए, मैं इस पर गुजारिश करूं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं इनके अपने प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे ये बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं कि जी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, चिकन का कोई नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें शादियों में जो केटरर्स खाना देते हैं उसमें लोग अक्सर अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा खाना खा लिया तो बीमार ना हो गए, या फिर ख़बरें आती हैं कि जी इतने बंदे बीमार हो गए कि शादी में खाना खाया हुआ था। तो वो जो खाना बनाते हैं केटरर्स, उनको जो है हम लाइसेंस कर रहे हैं, हम आपको आपकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू ब्रिंग देम इन अ डिसिप्लिन के जहाँ पे उनसे कल हम पूछ सकें अगर कोई गलत चीज़ आपको आके सर्व करते हैं,
وہ اس وقت ہی ہم کر سکتے ہیں جب وہ لائسنسڈ ہوں گے. اب یہ لائسنس بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندوق کا لائسنس ہے, جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہے. تو آپ کا اگر میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں آپ کے لائسنس شدہ کیٹرر سے نہیں پکواؤں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا کیوں میں پابند ہوں کہ میں جس کو آپ کہتے ہیں اس سے پکواؤں؟ آپ دیکھیں اگر آپ اپنے شیف لا کے اپنے سامنے جو ہے وہ سامان خرید کے خود بنواتے ہیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ابھی تک میرے خیال میں ہم سمجھے نہیں اس چیز کو. We are trying to bring into licensing regime ان professional caterers کو جو کہ جن کا کام ہے کہ روز جی دوپہر کو ادھر انہوں نے 500 بندوں کو کھانا سپلائی کرنا ہے, شام کو جو ہے وہ اس کا وہاں پہ شادی میں انہوں نے کھانا سپلائی کرنا ہے. ہم ان پروفیشنل جو کیٹررز ہیں جن کا بزنس ہے کھانا بنانا, کھانا سپلائی کرنا بلک میں, they are food business operators, they are food business handlers. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو لائسنس کرنا جو ہے وہ ہمارے فنکشنز میں ہے. لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل illogical بات ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ ماس فوڈ سپلائرز ہیں, جو اس طرح سے بلک فوڈ سپلائرز ہیں, ان کو کسی صورت سے ریگولیٹ کرنا کوئی بہت بری بات نہیں ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو سورسنگ ہے انہی لوگوں کی جہاں سے اگر وہ کہیں سے ملتا ہے نا ان کو ایڈلٹریٹڈ مسالے یا مناسب گوشت نہیں ملتا یا مناسب جو بھی انگریڈینٹس ان کو ڈالنے ہیں, تیل اچھا نہیں ہوتا, تو آپ کو تو اس سورسنگ کو ہی ختم کرنا چاہیے نا جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں. اگر ملتی ہیں تو یہ لیتے ہیں نا. جی دیکھیں اس پہ بھی ہم نے جو پنجاب پیور فوڈ سٹینڈرڈز اینڈ ریگولیشن 2017 میں اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم نے جو لوز فارم میں جو فوڈ آئٹمز کی سیل ہے اس پہ ہم نے گریجولی بین لگایا ہے ود سم گریس ٹائم, جس پہ لوز مسالے ہیں, یہ کیچپ ہے, چائے کی پتی ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ 1.5 سال کے بعد آپ لوز فارم میں بیچ نہیں سکتے. ابھی جو سب سے بڑی جو بیماری جو ایڈلٹریشن کی وہ یہ ہے کہ جی چیزیں کھلی فارم میں, آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں کہیں پہ کھلی فارم میں چیزیں بکتی نہیں ہیں. یہاں پہ ہے کہ جی آپ 100 گرام لے لیں, 200 گرام لے لیں, اب اس مرچ میں کوئی پتہ نہیں ہے اگلے نے کیا ڈالا ہوا, اس چائے میں کچھ پتہ نہیں ہے اگلے نے کیا ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو اس کو تو ہم اس لیول پہ ہینڈل کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں پہ جو کیٹرز کا ہے کہ دے آر آپریٹنگ ایٹ جو بلک لیول پہ ہے کہ 2000 بندوں کو کھانا کھلانا ہے انہوں نے, 1000 بندوں کو کھانا کھلانا ہے انہوں نے, تو وہ کمرشل اینٹیٹیز ہیں. آپ اب اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم لائسنسنگ رجیم میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ ریگولیٹ ہو. آپ کوئی شادی کراتے ہیں, مینگل صاحب میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں جو آپ کا انٹینشن ہے وہ اس میں وزن ہے, میں اس کو بہت زیادہ ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے وہ ایک کیٹرر سے کہتی ہے کہ تم مجھے 500 مزدوروں کے لیے کھانا دیا کرو, آپ کا تو آئیڈیا یہی ہے کہ وہ صحیح کھانا جائے, لیکن میں کس کو ہائر کروں, کس کو کانٹریکٹ آؤٹ کروں, وہ آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے نا. اس طرح سے جو آپ کا جو ایکشن ہوگا, جو آپ کا انفلوئنس ہوگا بڑا ریسٹرکٹڈ ہوگا, کیونکہ آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ میں کس سے لوں. نہیں, وہ آپ کو تو ہم پابند نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اگر لیٹ سے آپ کوئی ایک شادی ہال ہے, وہاں پہ آپ دیٹ از اے پلیس وچ از پریمیسز جہاں پہ آپ فوڈ سرو کرتے ہیں. جتنے بھی شادی ہال ہیں, جتنے بھی یہ اس طرح کی اینٹیٹیز ہیں, یہ لائسنسڈ ہیں ہمارے پاس, دے سرو فوڈ. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کو اللہ دیتا جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, اور ابھی ایشوز بھی آ رہے ہیں, اور اس پہ میل پریکٹسز بے تحاشا ہیں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کون سا تیل استعمال کر رہے ہیں, وہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ کہیں اور سپلائی کر دیتے ہیں, اور اب اس پہ بڑے ایشوز ہیں. لیکن اب ان کو اگر چیک کرنے کے لیے ہمیں ان کو لائسنسنگ رجیم میں لانا پڑے گا, ورنہ ہم ایکشن نہیں لے سکتے ہیں, ورنہ ہم ان کے جو ہے نا کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی دس از سارٹ آف اے پری کوالیفیکیشن کہ جی یہ لاہور میں 150 یا 200 کے قریب کیٹرز ہیں جو لائسنسڈ ہیں, جن کے کانڈکٹ کو ہم جو ہے نا آبزرو بھی کریں گے. ان کے پروڈکشن ہاؤسز کا ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کا کچن کہاں پہ ہے, یہ کہاں پہ کھانا جو ہے وہ بناتے ہیں, یہ کون سے ککس سے بناتے ہیں, ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے نہیں ہوئے, یہ سامان کہاں سے لے کے آتے ہیں. تو وہ پیریوڈیکلی ہمارے ریڈار پہ ہوں گے, اور دین وی کین میک شیور کہ وہ کھانا آگے سپلائی ٹھیک کریں, اور اگر کوئی ہینکی پینکی کرتا ہے تو اس کو سیدھا بھی کریں.
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नूरुल अमीन मैंगल, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ है। एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही हुकूमत पंजाब, केटरर्स जो कि बल्क में फूड सप्लाई करते हैं शादी ब्याह में दूसरे मकामात पर, उनको रेगुलेट करना। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। गैर मेयारी मसाले, गैर मेयारी तेल, गैर मेयारी गोश्त, अजीब किस्म के मसाले, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल अमल होगा। हुकूमत पंजाब का ये फैसला बाज़ लोगों के लिए मुतनाज़ भी हो सकता है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा कि सी पैक का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में हज़ारों लाखों नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, लेकिन ये मुलाजमतें होंगी टेक्निकल फील्ड के अंदर। हमारे यहाँ टेक्निकल तरबियत याफ्ता लोगों की, नौजवानों की बहुत कमी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो कि ख़ास तौर पे उभर कर आई है सिंध में, कि यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन का करिकुलम है वो आउटडेटेड है, वो पुराने ज़माने का है और वो किसी काम का नहीं है। उसकी झलक आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। सी पैक से पाकिस्तान को जो बड़ा फ़ायदा होने वाला है उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे उन मंसूबों से जिसमें ये सरमाएकारी होगी। इससे मुल्क में तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मतलूबा तादाद में सही मायनों के जेन्युइन हुनरमंद और टेक्निकल लोग जो हैं उनकी बहुत कमी है। इस नौइयत के तरबियती कोर्स ख़ास तौर पर सिंध में यहाँ पर इसका बड़ा मसला है। यहाँ पर कुछ निजी इदारे और गैर सरकारी शोबे में इस हवाले से बहुत पॉजिटिव काम हुआ है। इसमें कराची में कायम अमन फाउंडेशन और हुनर फाउंडेशन शामिल है जो कि शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं मगर भरपूर अच्छे कोर्सेज होते हैं और इनसे फारिग तहसील जो हमारे टेक्निकल यूथ है उसको बैरून मुल्क भी बहुत आसानी से रोज़गार मिल जाता है, लेकिन ये बहुत महदूद तादाद है। हुकूमती सतह पर जहाँ पर ये काम होना है वहाँ पर सूरत हाल सिंध में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हुकूमत सिंध जो है वो सी पैक में अपने सूबे का हिस्सा बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ कहती रहती है, लेकिन इस सूबे के नौजवानों को सी पैक के लिए तैयार करने के लिए बज़ाहिर उसकी कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा पोटेंशल है। और अगर यहाँ पे टेक्निकली ट्रेंड हमारी यूथ हो सिंध की तो वो बहुत उसके लिए नौकरी के बहुत बेहतरीन मौके हैं जो सामने आने वाले हैं। सिंध में एक ऐसा ही इदारा है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल अथॉरिटी जो कि बाकायदा एक अथॉरिटी की शक्ल में मौजूद है। यहाँ पे इंजीनियरिंग का एक 3 साल का डिप्लोमा कराया जाता है, लेकिन इसमें नौजवानों को 20 साल पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है। ये वो ज़माना है जब चीज़ें इतनी रैपिडली चेंज होती हैं कि 2-3 साल के अंदर ही मामलात बदल जाते हैं। और कहाँ ये कि 20 साल पुराना करिकुलम हो। असातिज़ा यहाँ पे गैर हुनर याफ्ता हैं। तलबा इस वक्त जो हैं वो जॉब मार्केट के लिए बिल्कुल अनफिट हैं और यहाँ से फारिग तहसील जो लोग हैं उन किसी काम के नहीं हैं। सिंध में टेक्निकल एजुकेशन का इस सूबे में क्या हाल है, ये क्रिटिकल एजुकेशन का, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे फैसल खान की रिपोर्ट में। तरक्की के दर पर सी पैक की दस्तक, मगर सिंध हुकूमत लंबी तान कर सो रही है अब तक। तकनीकी शोबे में हुनरमंद तो क्या तैयार होंगे, 21 साल से डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का निसाब ही ना बदल सका। आजकल देखें वो इंडस्ट्रीज है वो तो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, लेकिन हमारा जो निसाब है वो ही 96 का है। सिंध टेक्निकल एजुकेशनल हुक्काम तो दावा करते हैं कि तलबा जदीद तकाज़ों से हम आहंग हैं। ज़माना हाइब्रिड गाड़ियों का आ गया, लेकिन हमारे देश में टेक्निकल के तलबा अब भी 4 स्ट्रोक इंजन को समझने में लगे पड़े हैं। हमारे कोर्स में नहीं आया कोई चेंज, जिस वजह से क्या होता है कि जब बच्चा मार्केट में जाता है तो मार्केट के लिहाज से वो अनफिट होता है। टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग हुक्काम का दावा है असातिज़ा को ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन असातिज़ा कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ना होने के बराबर होंगे, समझ आओ 2 या 3 टीचर्स होंगे पूरे टेक्निकल एजुकेशन में। किस में? जो सर्टिफाइड होंगे जो है। सिंध टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर एकेडमिक लियाकत अली जामड़ो कहते हैं कि निसाब में इस्लाहात लाई जा रही हैं। ये दुरुस्त है कि हमें और हाईटेक पे जाना चाहिए। बी फार्म एक दिन में नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। विद इन 1 ईयर हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये 17-18 की जो बैच आएगी। निसाब तो कई साल से तब्दील ना हुआ, लेकिन तलबा इस निसाब के बारे में कितना जानते हैं, आइए उनसे पूछकर देखते हैं।
3 साल में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बस। हमें टेली कम्युनिकेशन की बुनियाद ही नहीं पता वो होती क्या है। कुछ पढ़ा है तो पढ़ा होगा ना। सर यही सोच के आए थे कि कुछ पढ़ लिख के मुल्क के लिए जो है ना कुछ खिदमत कर सकूं, लेकिन यहाँ पर आके जो है ना अपने इरादे पे जो है ना बहुत अफसोस हुआ। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सी-पैक से फायदा उठाने की दौड़ में बाज़ाहिर आगे निकल गए, लेकिन सिंध ढंग से चल भी नहीं सकता। असातिज़ा को यही फिक्र खाए जा रही है। पंजाब में मैं हैरान रह गया कि पंजाब टोयोटा ने चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया पॉलिटेक्निक इदारों में। जो सिंध हुकूमत सी-पैक में अपना हिस्सा ना मिलने का इल्जाम वफाक को तो लगाती है, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशंस में बेहतरी लाने पर संजीदा नजर नहीं आती, जिससे हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल संवर सकता है। काश की हुकूमत सिंध अपनी पूरी कुव्वत मरकूज कर दे इन मामलात पर, इन तालीम के कलीदी मसाइल पर या इस टेक्निकल एजुकेशन के मसले पर जिसकी झलक हमने आपको दिखाई है, ना कि अपनी पूरी कुव्वत लगा दे इस बात पर कि कैसे एक उसूल परस्त सिंध पुलिस के सरबराह को एक हुक्म के गुलाम से तब्दील कर दिया जाए। तालीम के मामले पर आज और जो बहरान है इस वक्त तालीमी शोबे का पूरे पाकिस्तान का, उस पर बहुत अच्छी बात की है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने, जिन्होंने आज खालिसतन एक गैर सियासी तकरीर की। इस्लामाबाद के एक सेमिनार में उन्होंने पाकिस्तान में जो तालीम के कलीदी मसाइल हैं उस हवाले से बहुत ही फिक्र अंगेज तकरीर की है इमरान खान ने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले तो तालीम को प्रायोरिटी बनाएं। ये जो सिस्टम है कि जनाब टीचर्स आप भर्ती कर रहे हैं नौकरियां देने के लिए, कोई फिक्र नहीं है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को उन्होंने ट्रेन करना है। सारा कॉन्शियस ये होना चाहिए कि जिधर से भी हम पैसा बचाएं वो तालीम के ऊपर लेके आए। सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन के अंदर। 70% जो नए स्कूल बन रहे हैं बच्चियों के लिए हैं। हर 3 नए कॉलेजेस, उनमें से 2 लड़कियों के लिए कॉलेजेस बना रहे हैं। एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये हमारी फ्यूचर है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऊपर जा ही नहीं सकते। आपने उनके ऊपर एक सीलिंग दे दिया कि वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। और ज़्यादातर जो एजुकेशन बेचारे बेरोज़गार हैं, इतने ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हैं सिर्फ इसलिए कि उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही। हमारा चैलेंज है कि नीचे से हमने बच्चों को ऊपर उठा के लेके आना है। ये है एजुकेशन का चैलेंज, ये पाकिस्तान का चैलेंज है। बेस्ट एकेडमिक ब्रेन्स को सिलेबस बनाना चाहिए, वो मेन कोर सिलेबस होना चाहिए सारे पाकिस्तान के अंदर, और हम सारे माशरे को फैसला करना चाहिए कि मैक्सिमम रिसोर्सेज अपने तालीम में लेके आने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इमरान खान कर रहे हैं। उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके इन अफकार पर अमल करते हुए एक नमूना, एक मॉडल पूरे पाकिस्तान के लिए छोड़ेगी। वक्फा, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हमारी आज की अहम तरीन खबरें, उनसे जुड़े हुए तबसरे तफसीलात जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पंजाब में बुनियादी सेहत जो कि सरकारी शोबे में है, उस हवाले से कुछ और होशरबा और बहुत ही लर्ज़ाखेज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। इसलिए हम इसको फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी समझते हैं कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में सिर्फ एक मंसूबे पे, यानी कि ऑरेंज लाइन के मंसूबे पे 250 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। हम इस प्रोग्राम के जरिए बारहा कहते रहे हैं कि इस मंसूबे पर एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी पर ज़रूर एतराज़ किया जा सकता है। उस सूबे में जहाँ पर पीने का साफ पानी हर शहरी को नहीं मिल रहा, जहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलत हर शहरी को नहीं मिल रही, जहाँ पर शहरी जो सहूलतें हैं बुनियादी वो हर शहरी तक नहीं मिल रही हैं। और अब जो सूरत हाल सामने आई है, इससे पहले हम आपको पंजाब के बड़े बड़े अस्पतालों की दगरगू कैफियत बता चुके हैं। वहाँ पर दवाओं की सूरत हाल, वहाँ पर बिस्तरों की सूरत हाल, वहाँ की एमरजेंसी की सूरत हाल, वहाँ की सहूलतों की सूरत हाल, लेकिन वो सूरत हाल जो है वो बदल नहीं रही है। अब जो पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में बुनियादी सेहत के जो मराकज़ हैं, उसकी जो तबाकुन सूरत हाल है वो सामने आ गई है। बेड उसको यहाँ पर फराहम नहीं है, टेस्ट उसको यहाँ पर नहीं मिलते, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। साड़ी कोई गाल नहीं सुनते पे, कोई कुछ नहीं का। 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ, अभी भी सुबह से आया हुआ हूँ और अभी तक मेरी किसी ने नहीं सुनी। MRI की मशीन ही नहीं है और CT स्कैन की जो मशीनें चंद दी हुई हैं वो अक्सर ख़राब रहती हैं।
بیسک جو ادویات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں. آپریشن ہے ان کا ٹائم مریضوں کو 2-2 سال 1.5 سال 1 سال اس وقت کا ملتا ہے. اگر اس وقت تک مریض زندہ رہے تو خوش قسمتی سے اس کی باری آ جاتی ہے. یہ ہے پنجاب کے کلیدی چوٹی کے اسپتالوں کا حال. جو سب سے بڑے اسپتال ہے ان کا یہ حال ہے. لیکن اب جو اس کے نیچے جو صورتحال ہے بنیادی صحت کے حوالے سے, اس کے بارے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں, یہ کوئی ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے, بلکہ اس حوالے سے صحت کے شعبے میں اس کی ترقی کے لیے امداد دینے والے برطانوی ادارے ڈیفڈ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے ایک سروے کیا اور اس نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ, اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ لاہور کی رپورٹ ہے, دوسری جگہوں کی یہ بات نہیں ہے. لاہور میں قائم تمام 37 بیسک ہیلتھ یونٹس یا بنیادی مراکز کے صحت کی جو بنیادی مراکز صحت کی جو تباہ حالی ہے, یہ رپورٹ اس کا پول کھول رہی ہے. بنیادی مرکز صحت یونین کونسل کی سطح پر لگ بھگ 25,000 کی آبادی کو علاج معالجے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے, جہاں ابتدائی طبی امداد کے علاوہ کئی وبائی امراض کا علاج ہوتا ہے, جبکہ شدید بیمار مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے بڑے ہاسپٹل میں. لیکن اس حوالے سے جو لاہور کے 37 بنیادی مراکز صحت ہیں, اس کے بارے میں ڈیفڈ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 25 مراکز صحت میں لیبارٹری ٹیسٹ جیسی بنیادی سہولت موجود ہی نہیں, یعنی مریض کو تمام ٹیسٹ مہنگے داموں نجی لیبارٹری سے کرانے پڑتے ہیں. 29 مراکز صحت میں ایمبولنس سروس کا نام و نشان نہیں, بلکہ 20 میں بجلی کا کوئی متبادل نظام نہیں. 18 مراکز صحت میں مریضوں کے لیے دوائیں میسر نہیں, جبکہ 23 میں الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بھی نہیں ہیں. یاد رہے, دوبارہ آپ کو یاد دلائیں کہ یہ صرف لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے, لاہور کی بات ہے. یہ 15 بیسک ہیلتھ یونٹ میں پینے کا پانی نہیں ہے, 11 میں خواتین کے لیے ٹوائلٹس نہیں بنائے گئے, جبکہ 13 مراکز صحت کی عمارتیں انتہائی مخدوش حالت میں ہیں, کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. یہ بات تشویشناک بات اسی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی رپورٹ میں سامنے آئی ہے کہ لاہور کے علاقے لکھوکی کے بنیادی مراکز صحت کی عمارت پر پولیس نے قبضہ کر کے تھانہ قائم کر لیا ہے, اور عمارت کا صرف ایک کمرہ جو ہے وہ مریضوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے 2013 کے الیکشن کے بعد اسپتالوں کی تباہال صورتحال کا ذکر بڑے دکھی انداز میں کہا تھا, اور کہا تھا کہ عمرہ تو امریکہ میں علاج کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں, جبکہ غریب لوگ سسک کر مر جاتے ہیں. یہ حالات لوگوں کو دہشت گرد منا رہے ہیں. یہ جناب شہباز شریف نے کہا تھا 2013 میں, جبکہ ان کی حکومت کو قائم ہوئے 5 سال ہو گئے تھے. آج اس حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں, مگر ان کی بات اور ان کی زبان اور ان کا جو دکھ تھا, یہ آج بھی بالکل اسی طرح سے زندہ ہے. کسی کو اسپتال میں دوائی نہیں ملتی, اس کا بچہ مر جاتا ہے اپنا دوائی نہ ہونے کی بنا پر, کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ اپنا یورپ اور امریکہ کے بہترین اسپتالوں میں علاج کرائے کروڑوں روپے کے اوپر. میں ان میں شامل ہوں, اللہ تعالیٰ کا کرم, مگر وہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو گروی کرا کر اپنے بچے اور بیٹے کا یا ایک کمانے والے کا علاج کراتے ہیں. عمر بھر نسلیں ان کے جو ہے وہ لونز نہیں اتار سکتی. یہ وہ ہے پریشر فورس جو ان کو دہشت گرد بناتی ہے. خدا کے لیے ہم مل کر ہسپتالوں کی حالت کو ٹھیک کریں, ہم حالات کو بہتر بنائیں. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وقت کا دھارا جو ہے ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے, پھر ہم یہ خدا نہ خواستہ شعر پڑھتے رہیں کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. آج کے دن کے لحاظ سے جناب شہباز شریف کا یہ 2013 میں کہنا بہت اہم ہے, کیونکہ انہوں نے دہشت گرد کیوں بنتے ہیں, دہشت گردی کیوں ہوتی ہے, اس کی تشخیص کی تھی. یہ احساس محرومی, یہ تباہ کن صورتحال لوگوں کو دہشت گرد بناتی ہے. اور آج کا لاہور, جہاں پر آج 7ویں ہفتے کا تیسرا بڑا بم دھماکہ ہوا ہے, وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ شاید جناب شہباز شریف کی یہ بات ہے, اسی وجہ سے دہشت گرد بن رہے ہیں, اور اس پر یہ حالت جوں کی تو برقرار ہے, اس لیے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے. 2013 میں جناب شہباز شریف نے جو بات کہی تھی, 2017 میں کیا صورتحال ہے, اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی ہے, صحت کے مراکز اور زیادہ خراب ہو گئے, اسپتالوں کی صورتحال اور زیادہ خراب ہے. ہم کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑیں, شہباز شریف صاحب 2017 میں کیا کہتے ہیں وہ آپ سن لیں. جو بیماری آتی تھی وہ بعض اوقات وہ امیر کے گھر بھی وہ دستک دیتی ہے, کبھی غریب کے گھر بھی. تو کیا اس میں ہم تمیز کریں کہ جو عمراء ہیں وہ ساؤتھ آف فرانس اور نارتھ آف امریکہ جا کر اپنے کروڑوں روپے سے علاج کروائیں, اور جو غریب لوگ جو ہیں جن کا ایک اکیلا کمانے والا اس دنیا سے چلا جائے اور اس گھر کی زندگی اندھیری ہو جائے, ان یتیم بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور جو ماں جو ہے
وہ بیماری میں مبتلا ہو، اس کا علاج کرنے کے لیے ہسپتال میں اس کو دھکے کھانے پڑے، اور کبھی قصور سے چلے اور قصور سے وہ آئے جنرل ہسپتال سے آئے وہ یہاں پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اور وہاں سے جائے جناح ہسپتال اور پھر دم توڑ جائے. یہ ہے وہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. اور یہی وہ معاملہ ہے. یہ خود جناب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ 257 ارب روپے کی اورنج لائن بنانے سے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا. جس غریب کی بات کر رہے ہیں اس کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ جب وہ اپنے علاج کے لیے پہنچتا ہے وہ بنیادی مرکز صحت ہے، جس کے بارے میں یہ خصوصی رپورٹ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس کے اعداد و شمار پیش کیے. اس کا حقیقی اور بچش میں خود جائزہ لینے کے لیے اپنے نمائندے حسن رضا کو ہم نے لاہور میں بھیجا، اور اسی قسم کے ایک بنیادی مرکز صحت کی جو آنکھوں دیکھا حال آپ کو حسن رضا دکھاتے ہیں. یہ ہم لاہور کے ہی ایک لکھو ڈیر علاقہ ہے، یہاں پہ اسے گاؤں کہلایا جاتا ہے، یہاں پر موجود ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پہ رورل ہیلتھ ڈسپینسری اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ یونٹس قائم کیے گئے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کا پروگرام ہے کہ بنیادی صحت مراکز جو ہیں اسے بہتر بنائے جائیں گے. لیکن وہ بہتر کیسے ہیں، ان کو کس طرح بہتر کیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں؟ کیا ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ علاقہ کے جو رہائشی ہیں کیا وہ ان سے خوش ہیں، ان کو بنیادی جو ہے ضروریات مل رہی ہیں؟ ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں، اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہاں پہ جو چند کمر پر مشتمل جو ہے بنیادی صحت مرکز بنایا گیا ہے، اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے چلتا رہا ہے. کبھی جو ہے 2 رومز جو ہیں وہ یونین کونسل والے لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے جو بنیادی صحت مرکز ہے ان کے پاس یہ روم چلا جاتا ہے، اور 2 کمرہ پر مشتمل یہ بنیادی صحت مرکز ہے، اور وہ بھی جو ہے یہ 8 بجے کھلتا ہے اور تقریباً 12 بجے سے 2 بجے تک کے دوران یہ بند ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر کسی کو میڈیکل کے حوالے سے یہاں پر آئیں یہاں پہ اور ان کو کسی بھی قسم کی سہولیات ہوں تو ان کو نہ مل پائیں گی. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہاں پر نہ تو کسی قسم کے یہاں پہ ایمبولینس موجود ہے، نہ ہی یہاں پہ ادویات ملتی ہیں، ان کے ساتھ نہ بنیادی جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں کیے جاتے. اور یہی ریزن ہے کہ یہاں پر جب ہم نے علاقہ مکینوں سے پوچھا، یہاں پر جو رہائشی ہیں ان سے پوچھا، تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایمبولینس موجود نہ ہونے کے باعث جو ہے ہمیں جو ہے پرائیویٹ ایمبولینس کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہمیں ریسکیو 1122 کو کال کرنی پڑتی ہے، وہ آتی ہے، ہم وہ لے کے ہمیں دور دراز جو یہاں پہ سرکاری ہاسپٹلز بڑے بنائے گئے ہیں وہاں پر جانا پڑتا ہے. حکومت کی جانب سے یہ ہمیشہ سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بنیادی صحت مراکز میں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں. 24 گھنٹے یہ مراکز صحت جو ہے یہ کھلا رہے گا، کیونکہ یہاں پر جو رہائشی ہیں ان کو کسی بھی وقت جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، ان کو یہاں پہ بنیادی صحت مرکز آنا پڑ سکتا ہے. لیکن ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی. یہ وہ لکھو ڈیر جو لاہور کے اندر موجود ہے، یہ صرف میں آپ کو لاہور کے اندر کی صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں کہ لاہور کے اندر یہ صورتحال موجود ہے، جبکہ باقی اضلاع میں لاہور سے باقی اضلاع ہیں وہاں پر جو بنیادی مراکز صحت ہیں وہ ان کی صورتحال کیا ہوگی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں. حکومت پنجاب کا موقف ہم ضرور لیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے محترم خواجہ عمران نذیر کو جو کہ وزیر ہیں اسی پرائمری ہیلتھ کے حکومت پنجاب کے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں، یہ ڈیفٹ کی رپورٹ ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. پرائمری ہیلتھ کے اسی بنیادی صحت کے آپ وزیر ہیں. محترم وزیر اعظم نواز شریف کی تصویر آپ کو پشت سے دیکھ رہی ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو کتنا پریشان کر رہی ہے جو اس وقت کیفیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتا جیسے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہاں کو دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی. ایک پروگرام پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا اور قانون بھائی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو اورنج ٹرین کی ابھی بات کوٹ کی گئی وہ اگر وہ رقم کیش میں دی جاتی اور ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا کہ ہم اس رقم کو کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو شاید ہماری پریورٹی صاف پانی ہوتا، ہیلتھ کے پروجیکٹس ہوتے. وہ جو رقم دی گئی وہ صرف اورنج ٹرین کے لیے ہی دی گئی تھی. لیکن بہرحال آپ نے بات کی ہے یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو رقم لی گئی ہے نا اسے آپ نے واپس کرنا ہے. یہ حکومت پنجاب کے خزانے سے جب آپ اس کو پے بیک کریں گے، جب اس کی آپ سبسڈی دیں گے تو آپ کے پاس خزانے کا جتنی رقم موجود ہے اس میں سے ایک بڑا کثیر آپ ادھر دے دیں گے. جب آپ ادھر دے دیں گے، جب اس قرضے کی ادائیگی کر دیں گے سبسڈی، تو یہ بنیادی صحت کے مراکز میں پانی نہ ہونا یہ مزید کم ہو جائے گا. یہ مخدوش عمارتیں یہ گر جائیں گی، یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ نہ ہونا یہ اور تباہ ہو جائے گا. دیکھیں جو یہ بائیفرکیشن کی گئی ہے
یہ جو بائفرکیشن کی گئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پنجاب میں جو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ماضی میں ہماری جو پالیسیز تھی ان کا فوکس زیادہ تر رہا ہے جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ہمارے بڑے ہسپتال ہیں، ہم مریض پر کام کرتے رہے ہیں، مرض پر شاید اتنا کام نہیں کر سکے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کے بعد اور غور و خوض کے بعد ایک پالیسی جو ہے اس میں چینج یہ کی ہے کہ اب ہم اپنے اس پریونٹیو کیئر کو، پرائمری اینڈ سیکنڈری کیئر کو سٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2500 سے زائد بنیادی ہیلتھ مراکز ہیں پنجاب میں، اور میں آپ کو بالکل یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ پہلے جو چند سال پہلے صورتحال تھی آج اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ جو لاہور کا ایک ابھی میرے دوست جو ہے وہ بتا رہے تھے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکا دکا ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے جو بی ایچ یوز ہیں یہ اس میں سے 700 سے 800 بی ایچ یوز جو ہیں وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں، بقایا جو ہیں وہ 2 بجے تک چلتے ہیں، اور جو ان کی میڈیسن ہے، جو ان کی تمام چیزیں ہیں، اب پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے جو ہمارے پاس ایک پورا مکمل ڈیٹا آتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا سروے ہے۔ یہ جو آپ کے 37 مرکز ہے، 18 میں کوئی دوا نہیں ہے، 23 میں کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے، کہیں پہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے، 13 میں پانی کا پینے کا پانی نہیں ہے، 11 میں لیڈیز کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے، 13 کے لیے کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، ایک میں تھانہ بن گیا ہے۔ یہ پرانی بات کر رہے ہیں، یہ پرانی بات کر رہے ہیں۔ آج کے دن میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح اپنا کوئی کیمرہ مین بھیج دیں، آپ دوبارہ سے ان کو چیک کر لیں، الحمدللہ آپ کو پانی بھی ملے گا۔ نہیں، جو لکھو ڈیر کی آپ بات کریں، مناوا ہسپتال، سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال، مناوا ہسپتال لکھو ڈیر کے قریب الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی شبشیر صاحب اس کا افتتاح کریں گے، اور وہ بہترین ہسپتال ہوگا، جدید ترین سہولتوں سے آراستہ ہسپتال اس علاقے کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور اس کا انتظام ہم انشاءاللہ تعالی ایک بہترین ہماری جو انڈس ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے، ہم ان کے تعاون سے اس کا انتظام جو ہے ان کے سپرد کر رہے ہیں، مینجمنٹ ان کے سپرد کر رہے ہیں، اور اس علاقے کے لیے وہ بہت بڑی بلیسنگ اور خوشخبری انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اور جو بقایا ہمارے بنیادی مراکز صحت ہیں، ہم ان میں رورل ایمبولینس سروس کا آغاز الحمدللہ اس ماہ کر چکے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ تو ابھی بنے گا، یہ جب تیار ہو جائے گا، یہ اگلے مہینے شروع جب ہو جائے گا، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کہ قائم ہیں، یہ صرف لاہور کے 37 جو قائم ہیں، یہ خیال نہیں آتا کہ ان کو پہلے فنکشنل کر دیں، ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کر دیں نا، پہلے جو بنے ہوئے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ ڈیفٹ کی رپورٹ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ آج سے شاید چند ماہ پہلے کی بات ہے، چند ماہ میں بدل گئی ہے صورتحال نہیں ہے، بالکل بدل گئی ہے جی، بالکل بدل گئی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ بدل گئی ہے، اور تمام بنیادی مراکز صحت جو ہیں ان میں تمام بیسک فیسلٹیز موجود ہیں۔ میڈیسن کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جاتا ہے، ایک جو مطلوبہ تعداد ہے ادویات کی اس کو رکھنا لازم ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ایم ایز جاتے ہیں وہ خود جا کر ان کو اینڈرائیڈ فون کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب یہ جو ابھی ہم نے جس کا دکھایا، آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ سب میں یہ سب موجود ہے، لیکن جس میں ہم گئے تھے وہاں موجود نہیں ہے، یہ تو ابھی ہم نے دکھا دیا نا، آپ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں ہے، باقی میں ہے۔ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں موجود نہیں ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں موجود نہیں ہے، بالکل وہاں بھی موجود ہے۔ بھائی نے جو آپ کے رپورٹر نے جو بات کی کہ وہ 2 بجے بند ہو جاتا ہے، وہ اس لیے 2 بجے بند ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت ہی 2 بجے تک ہے۔ جو 24/7 بی ایچ یوز ہیں وہ رات کو چلتے ہیں، جن کی تعداد 800 کے قریب ہے اس وقت پنجاب میں، اور باقی جو تقریباً 1600-1700 کے قریب بی ایچ یوز ہیں وہ 2 بجے کے قریب بند ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے 40 بڑے ہسپتالوں کو ریویمپ کر رہے ہیں، ان کی تمام ڈیفیشنسیز کو انشاءاللہ دور کر رہے ہیں، اور میں بالکل نہیں کہتا کہ ڈیفیشنسیز نہیں تھیں، بے شمار ڈیفیشنسیز تھیں، لیکن وار فوٹنگ پر اس پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو جن چیزوں کو آپ دوست پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم ان کو پازیٹیو لیتے ہیں، اور ان کی اسی تنقید کی روشنی میں اپنی محنت کو زیادہ تیز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ عمران نذیر، پنجاب حکومت کے وزیر برائے بنیادی صحت۔ بڑا زبردست وعدے ہیں، ایک 6 مہینے کا مزید وقت مانگ لیا ہے، 6 مہینے ان کے پاس ہے، 6 مہینے ہم بھی دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان بنیادی مراکز صحت میں پینے کا پانی آ جاتا ہے، عمارتیں بن جاتی ہیں، دوائیں ملنے لگتی ہیں، یہ کھلے رہتے ہیں، یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ مشین لگ جاتی ہے، یا ایسے ہی رہتا ہے، دیکھ لیں گے اگلے 6 مہینے میں بھی۔ خبر سے بریک۔ حکومت پنجاب کا جو فوکس ہے بنیادی صحت کے حوالے سے، صحت کے مسائل کے حوالے سے، وہ ہم نے دکھایا۔ حکومت سندھ کا اس وقت سارا فوکس یہ ہے، پوری قوت اس وجہ سے اس صورت پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی اس طرح سے یہ اصول پرست جو اس صوبے کا
پولیس کا سربراہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے، کوئی حکم کا غلام لایا جائے تاکہ پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے بھرتیوں کا، تعیناتیوں کا، ترقیوں کا جو پچھلے 9 سال سے جاری ہے۔ پوری قوت سے آج حکومت سندھ نے اپنی کابینہ کا اجلاس کیا اور اس کابینہ کے اجلاس نے فیصلہ کیا کہ وہ اے ڈی خواجہ کو ہٹا دے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت کا پورا فوکس، پوری طاقت صرف ایک نقطے پر اس وقت مرکوز ہے کہ کس طرح سے اے ڈی خواجہ کو بدل دیا جائے، کوئی حکم کا غلام لایا جائے۔ سندھ حکومت نے 4 مہینوں کے دوران آج تیسری کوشش کی آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کی، جب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج خاص طور پہ سندھ کابینہ کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ مقصد صرف یہی تھا اور اس سے منظوری لی گئی کہ اے ڈی خواجہ کو ہٹایا جائے۔ سندھ کابینہ کیا کوئی اور اس وقت فوکس نہیں ہے، صرف یہ کہ اے ڈی خواجہ کو ہٹایا جائے۔ اس سے پہلے 19 دسمبر کو آئی جی سندھ کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا تھا۔ 4 دن پہلے جناب اے ڈی خواجہ کی خدمات وفاق کو واپس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج سندھ کابینہ کے اس خصوصی اجلاس نے ثابت کر دیا کہ سندھ کے پاس اس وقت اس سے زیادہ کوئی اہم میٹر ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ حکومت 4 دن پہلے کر چکی تھی، آج اس کا پھر اس حوالے سے صوبائی کابینہ کا اجلاس کیا گیا۔ 2008 سے اب تک 9 سال میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صوبے میں 11 آئی جی پولیس بدل چکی ہے، 8 سال میں 11۔ اس عرصے میں اس کے علاوہ 3 قائم مقام آئی جی پولیس بھی رہے ہیں، یعنی 9 سال میں سندھ پولیس کی سربراہی 14 آفیسرز کے ہاتھ میں رہی ہے۔ 14 آئی جیز ہیں جو کہ سندھ میں رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے قبل اس سال میں سندھ میں ایک فرما بردار آئی جی پولیس چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور سندھ حکومت کی جانب سے کبھی بھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس بیچارے اے ڈی خواجہ کا قصور کیا ہے۔ کل یہ معاملہ پہنچے گا ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ پہ، جہاں اس بات کی سماعت ہونی ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شہریوں کی مؤثر تنظیم سٹیزن ٹرسٹ کے چیئرمین جناب ناظم حاجی، اور اس معاملے کی قانونی صورتحال ہمیں بتائیں گے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون جناب محترم بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم۔ پہلے تو یہ بتائیے گا ناظم حاجی صاحب کہ یہ مسلسل آج یہ خبر گردش کرتی رہی کہ اے ڈی خواجہ پریشر میں آ گئے ہیں، وہ چھٹی لے لی ہے انہوں نے، یا انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میری جان چھوڑ دو میں جا رہا ہوں۔ ہے کچھ کہ اے ڈی خواجہ ہمت ہار گئے ہیں اور وہ سرنڈر کر دیا آج، انہوں نے کوئی ایسی کیفیت تھی کیا؟ نہیں، میرے خیال سے یہ بالکل غلط خبریں افواہیں اڑا رہے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہم نے داخل کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اے ڈی خواجہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ پولیس ریفارمز کے سلسلے میں ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، اتفاق سے اے ڈی خواجہ کا ٹرانسفر کا جو 28 دسمبر کو جو آپ نے جو ذکر کیا اس کو ہم نے کوئنسیڈنٹلی اسی وقت ہوا، تو ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا کہ یہ ایسے امپورٹنٹ پوزیشنز کو اس طرح۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ناظم صاحب، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ چیف منسٹر مراد علی شاہ نہیں کہہ رہے، یہ کیبنٹ نہیں بتا رہی، پیپلز پارٹی والے، اس کا قصور کیا ہے؟ اے ڈی خواجہ نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ 4 بار کوشش کر چکی ہے کہ کسی صورت سے سندھ حکومت ان کو نکال کے باہر کرے؟ کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا قصور ہے۔ اے ڈی خواجہ کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 20,000 کانسٹیبلز کی بھرتی کی ہے، ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ پروسیجر کے تھرو، این ٹی ایس کے ذریعے، سی پی ایل سی کی شمولیت کے ساتھ، ایک کوڑی کا کرپشن نہیں، کوئی الزام نہیں ہے۔ تو یہ 20,000 کانسٹیبل کی بھرتی ایک بہت بڑا انہوں نے کام کیا، لیکن حکومت کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ ان کا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے، اس میں پیسے بنتے ہیں، اس میں جو اپنے سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھرتی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کا جرم کیا ہے اے ڈی خواجہ نے۔ دوسرا، یہ جو ہمارے پولیس میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی جو کمپنسیشن اور ان کی جو بیواؤں کا خیال رکھنا، وہ بھی ان کا ایک قصور ہے۔ تیسرا، جو شوگر کین والے، جو گنے کے جو کاشتکار ہیں، ان کو تکلیف سے بچایا گیا، اور یہ سب چیزیں وہ بھی ان کا ایک قصور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے گورنمنٹ کو لسٹ ہوگی، لیکن اس کی ذرا قانونی صورتحال دیکھتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا آئینی اور قانونی صورتحال ہے؟ حکومت سندھ کہتی ہے کہ اب اس نے کابینہ کا ایک اجلاس کر لیا، کابینہ نے منظوری دے دی ہے،
حالانکہ اس کا فیصلہ اور اس کا اعلان تو حکومت 4 دن پہلے کر چکی، لیکن بہرحال آج خصوصی اجلاس ہوا جس میں یہ منظوری دے دی۔ اب حکومت سندھ کہتی ہے کہ جو آخری سماعت ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اس کے نظر میں ہم نے تمام آئینی قانونی صورتحال مکمل کر لی، اب اے ڈی خواجہ صاحب کو سرنڈر کر دیا جائے گا وفاق میں اور اپنی مرضی کا کوئی آئی جی یہاں پہ لگا دیا جائے گا۔ آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا؟ بالکل اجازت نہیں دیتا، اور میں تھوڑا سا آپ کے سامنے 1-2 پوائنٹس رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ججمنٹ ہے، بڑا کلیئر ججمنٹ ہے کہ اگر کسی بھی آفیسر کو کسی پوسٹ پہ ایک دفعہ اپوائنٹ کیا جائے تو منیمم ڈیوریشن جو ہے اس آدمی کا 3 سال ہے، تا وقت کوئی اس آدمی نے کوئی مس کانڈکٹ کیا ہو، کوئی ایسا غلط کام کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں سسپینڈ ہو، END انکوائریز ہوں، سو آن سو فورتھ۔ تو یہ جو عمل گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے نہ صرف اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی وائلیشن ہے، بلکہ آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جتنے بھی آرڈرز ہیں وہ آرٹیکل 189 میں بائنڈنگ ہیں۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے، لہٰذا 3 سال تک کے لیے جب سے اے ڈی خواجہ صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں تو کوئی بھی ان کو، اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو تو کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو ایک تو یہ پروٹیکٹڈ ہے، نمبر 1۔ سیکنڈلی جو یہ بات کر رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ کہ ہم نے کیبنٹ کا اجلاس بلوا لیا، اس کا دیکھیے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک ججمنٹ میں ابھی حالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کو کیبنٹ کی اپروول کی ضرورت ہے، اور صرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر تو یہ بات جو کہ کلیئرٹی سے طے نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے IGP کا، میرا اپنا جو انالیسز ہے، میری جو ایسٹا کوڈ ہے اور ڈفرینٹ جو سروس لاز ہیں، اس کے حساب سے چیف سیکرٹری ہو یا IG ہو، جب تک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں حامی نہ بھرے، وہ کنسلٹی نہ ہو، تو اپوائنٹمنٹ IG کا اور چیف سیکرٹری کا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تو کیبنٹ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی ہے تو کیبنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے، تو گورنمنٹ آف سندھ کی بھی کیبنٹ جو ہے وہ بھی ایک پیج پہ ہو اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کیبنٹ ایک پیج پہ ہو، تب جا کے چلے یہ تو قانونی صورتحال ہو گئی۔ بیرسٹر صاحب ایک چیز یہ بتا دی، جیسے آپ نے کہا 3 سال سے پہلے تبدیل نہیں ہو سکتا، اس صوبے میں 11 سال میں 14 IG آ چکے ہیں، یہاں تو 11 سال میں 14 آ چکے ہیں، جو پاکستان کی پوری تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ 14 IGs آئے ہیں اس دوران۔ اگر یہ قانون ہے تو یہ کیسے یہاں پہ یہ کیا ہوتا رہا پھر یہاں پچھلے 11 سال سے؟ دیکھیں ہوتا یہ رہا ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ڈفرینٹ IGs خواجہ صاحب سے پہلے گزرے ہیں ان کے خلاف اسٹرکچرز پاس کرتی رہی ہے، ڈفرینٹ چیزیں کہتی رہی ہے، اس کے نتیجتاً IG پولیس جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں، کچھ ریٹائر ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ جس کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کیونکہ پچھلے 3-4 سال پرانی بات ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے اپوائنٹمنٹس ہوتے رہے، چینج ہوتے رہے 3 سال سے پہلے، تو نیچرلی اس وقت یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود نہیں تھا۔ لیکن فار دا لاسٹ ایٹ لیسٹ 2-3 سال سے جب سے یہ ججمنٹ موجود ہے، اگر کسی قصور کے بغیر کسی بھی انکمبنٹ کو چینج کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کہتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے۔ جی وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوروکریٹس یہ کو بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس میں ڈسپلن کی جو صورتحال تھی پچھلے کئی مہینوں سے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو باقاعدہ فیڈرل ایکشن بھی لیا گیا ہے یہاں کے آفیشلز کے خلاف، کیا اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، ایک پولیس فورس ایک کمانڈ سٹرکچر کے تحت کام کرتی ہے۔ اس کو آپ اس کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں ہمارے آرم فورسز کے ساتھ۔ تو ایک چیف ہوتا ہے جو IG پولیس ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہونی چاہیے، اس کی عہدے کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہیوملیٹ کرنا کہ IG کو نوٹس دے دیا، لیٹر دے دیا کہ بھائی آپ آج سے فارغ ہو گئے، 3 دن کے بعد دوبارہ ریسٹور ہو گئے، تو یہ ایک فورس میں ایک میسج جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اور جو چیز کے لیے آپ شہید ہوتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، وہ ساری بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ ایک فاؤنڈیشن لے کر ہی کہ پولیس فورس کو ڈسٹروائے کرنے کا، تو یہ میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ کو ریئلائزیشن کرنا چاہیے کہ ایک پولیس فورس بہت ہی ضروری ہے، جو خاص طور پر جو ہمارے ابھی ملک کا حال ہے،
ٹیررسٹ کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان اپنی جگہ پہ ہے, ایپیکس کمیٹی اپنی کام کر رہی ہے. لیکن یہ بتائیے ناظر کہ یہاں پر جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ براہ راست سیاسی انٹرفیرنس ہے نا, چیف منسٹر جس کو چاہتا ہے جس جگہ سے چاہے. کامران صاحب ایک مثال اور میں آپ کو دے دیتا ہوں جو واقعی مجھے شوق ہوتا ہے کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں کراچی میں ٹریفک کا ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. ہمارے جو ڈی آئی جی ٹریفک آج جو موجود ہیں آصف اعجاز شیخ صاحب, وہ 10 تاریخ کو ان کا ٹرانسفر آرڈر ایشو ہو گیا, 3 تاریخ کو ان کا ڈیموشن ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں, اور آج تک وہ اپنی اللیگلی اپنے عہدے پہ قائم ہیں, اور ان کی جگہ پہ عامر فاروقی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, ان کو وہ سیٹ لینے نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ایک پولیس فورس کا ڈسپلن کا حال دیکھیے کہ آئی جی کے آرڈرز ہیں, ایڈیشنل آئی جی کے آرڈرز ہیں کہ اس کو ٹرانسفر کریں, اور یہ کر نہیں پا رہے ہیں. تو یہ سارا پرابلم ڈسپلن کا. اچھا فاروق رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اگر کورٹ اسی سچویشن کو اپہولڈ کر دیتی ہے جس کو کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا حکومت سندھ پابند ہوگی کہ وہ تمام ریسورسز تمام طریقوں سے معاون ثابت ہو اور وہ رکاوٹ نہ ڈالے اگر اے ڈی خواجہ کنٹینیو کرتے ہیں کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں؟ دیکھیے یہ تو بحالت مجبوری گورنمنٹ آف سندھ کو ماننا ہی پڑے گا, کیونکہ آرٹیکل 201 کے تحت ہائی کورٹ کے ججمنٹس جو ہیں وہ بائنڈنگ ہے سرکار پہ اور سب پہ. لیکن گورنمنٹ آف سندھ کا جو مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی وائلیشن آف لا جو ہے اس کی طرف وہ جائیں گے اور جاتے رہیں گے. اور میرا تو کوئی ذرا سا بھی ہوپ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ سکون سے بیٹھے گی. وہ ہر طرح کے جوڑ توڑ کرے گی کہ کسی طرح اے ڈی خواجہ صاحب, کیونکہ اے ڈی خواجہ صاحب جو ہے تمام اللیگیلٹیز کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہوئے. جتنی بھی لائر کمیونٹی ہے وہ اے ڈی خواجہ کے ساتھ کھڑی بھی ہے, اور ہم آخر وقت تک جائیں گے اے ڈی خواجہ کے لیے, جو بھی کرنا پڑے کریں گے, چاہے ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بار ایسوسیشن کو کچھ کرنا فاروق نسیم. ظاہر ہے جس طرح سے شہری کھڑے ہیں, جس طرح سے شہریوں کی تنظیم کھڑی ہے, یہ سٹیزن ٹرسٹ کھڑا ہے جس پہ یہ ناظم حاجی صاحب اور یہ تمام لوگ اس پورے معاملے کو عدالت میں لے کے گئے ہیں, یقینی طور پہ قانون کی, انصاف کی اور آئین کی سربلندی ہوگی. مس گورننس کی, کرپشن کی اور کرپشن کی انتہا کی جو ہے اس کی شکست ہوگی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کے حوالے سے پہلی بار ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کل سے وہ اس کا آغاز کریں گے, اس کی جماعت ایک بھرپور تحریک چلائے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سالوں میں 900 ارب روپے خرچ ہو گئے. 9 اسکول نہیں ہے, 9 اسپتال نہیں ہے. 41% شہر میں پینے کی پانی کی لائنیں موجود نہیں ہیں. مجھے ہر گلی میں پانی کی لائنیں چاہیے. مجھے اس شہر میں جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چاہیے. حیدرآباد کی حالت زار کے اوپر پیکج دیا جائے. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. اب ہم 2018 کے الیکشنز کا انتظار نہیں کریں گے. آج میں ڈیٹ دیتا ہوں 6 اپریل 2017 کو انشاءاللہ تعالی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. کراچی کے تباہ کن شہری مسائل کے حوالے سے پورے پاکستان کو پتہ ہے. پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, چاہے یہاں پر کوڑے کے پہاڑوں کا ذکر ہو, یہاں کی تباہ حال ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی بات ہو, یہاں پینے کے پانی کا کرائسس ہو, یہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نام کی چیز نہ ہو, اور یہاں پر شہری سہولتوں کو اور جو شہری نظام ہے اس پر کسی صورت میں کوئی شہری کنٹرول نظر نہ آئے. اس پورے حوالے سے کراچی والے اپنی بکتا روتے تو رہتے ہیں, مگر اس کو آواز, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی سیاسی قیادت نے نہیں دی ہے. 2008 سے 2013 تک براہ راست متحدہ قومی موومنٹ حکومت کا حصہ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی رہی ہے. اسی دوران کراچی کے جو اختیارات کے حوالے سے معاملات تھے, جو بلدیاتی حکومتوں کے جو اختیارات تھے, وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے. شہر کی تباہ کن صورتحال پچھلے 9 سال کے دور میں جو ہے دیکھنے میں آئی ہے, وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے نہیں آئی, اور اس کی وجہ سے اس وقت کراچی کا شہر جو ہے, جو کہ پاکستان کا بزنس ہب ہے, سب سے بڑا شہر ہے, تجارتی دارالخلافہ ہے, مگر شہری سہولتوں کے لحاظ سے وہ ایک بھیانک تصویر ہے جو کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے.
اب اطلاعات کے مطابق پہلی بار ایک بھرپور احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور وہ احتجاجی تحریک جو اس سے پہلے کبھی نہیں چلائی گئی، اس انداز سے احتجاج نہیں کیا گیا کراچی کے لوگوں کی جانب سے، کراچی کی کسی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے بھرپور انداز سے، مؤثر انداز سے اور سسٹینڈ احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا ہے، اور اس کی اب ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کی ابتدا کی ہے نئی سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی، تقریباً 1 سال پہلے قائم ہوئی۔ مصطفیٰ کمال جو کہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی شناخت کراچی میں اس شخص کی حیثیت سے ہے جو کراچی میں جو بہتر حالات دیکھنے میں آئے، انفراسٹرکچر میں بہت بڑی بہتری دیکھنے میں آئی اور بہت ہی مؤثر انداز سے کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اس وقت تھے جب متحدہ قومی موومنٹ کے میئر مصطفیٰ کمال یہاں کے میئر تھے، اور انہوں نے جس انداز سے کام کیا شہریوں میں اس حوالے سے ایک بہت ہی مثبت نقش ہے جو کہ چھپا ہوا ہے۔ اب مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی کل سے ایک بھرپور احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے کراچی کے اس حوالے سے۔ یہ بھرپور احتجاجی تحریک ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کراچی کے حوالے سے کوئی قابل ذکر اور ایک مؤثر اور مثبت تبدیلی کی باقاعدہ ابتدا نہیں ہو جاتی، اور اس احتجاجی تحریک کا آغاز کل سے کیا جا رہا ہے۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے صدر جناب انیس قائم خانی۔ بہت بہت شکریہ انیس قائم خانی صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ کل ہو رہا ہے یہ احتجاج، کب، کہاں اور کیسے یہ احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا؟ جس طرح کامران بھائی آپ نے خود اس کی تفصیل بتائی کہ 23 دسمبر کو حیدرآباد کی جلسے، پھر 29 جنوری کو مصطفیٰ کمال صاحب نے اعلان کیا، اور اب جو ہمارا کنونشن ہوا اس میں 6 اپریل کا اس کا آغاز جو ہے کامران بھائی کل 2 بجے جو ہے سید مصطفیٰ کمال اور پارٹی کی سیٹنگ کیبنٹ انشاءاللہ پریس کانفرنس کرنی جا رہی ہے پریس کلب میں، اور وہاں ہم انشاءاللہ اس تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہیں سے، اور پورا لائے عمل دیں گے۔ اور یہ تحریک جو 1 یا 2 دن کی نہیں ہے، یہ مسلسل ایک جدوجہد ہے کراچی کے مسائل پر، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ایک لائے عمل دیں گے مصطفیٰ کمال۔ جس طرح آپ نے بتایا مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر رہ چکے ہیں، وہ ایک مسئلے کو کراچی کو جانتے ہیں، وہ صرف مسئلے کو اٹھائیں گے نہیں، اس کا حل بھی دیں گے۔ تو انشاءاللہ کل 2 بجے سے کامران بھائی اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پریس کلب علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس سے یا ایک تقریر سے یا کوئی بیان سے اس مسئلے کا حل ہونے والا ہے؟ آپ کا اپنا تجربہ بہت ہے، آپ لوگوں کو کتنا خیال ہے کہ کسی تقریر سے، کسی پریس کانفرنس سے، کسی بیان سے، کسی میڈیا انٹرویو سے یہ جو جن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کسی کان پہ جو رہے گی؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس اس وقت ایم این اے نہیں ہے، میرے پاس ایم پی اے نہیں ہے، میرے پاس سٹی کونسل نہیں ہے، میں ایک سیاسی پارٹی، مجھے 1 سال ہوا بنے ہوئے، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں آ کے لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی کیا کر سکتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی ان کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ایسا لائے عمل دیں گے کہ ہم حکومت کو مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک دن کی تحریک نہیں ہے، یہ مسلسل چلے گی، کراچی کے ایشو پہ چلے گی، کراچی کے کچرے پہ، کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ، کراچی کے ہاسپٹل پہ، کراچی کے اسکولوں پہ۔ کامران بھائی، اس شہر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو جو اس شہر کے باشندے ہیں انہیں تو پتہ ہے، لیکن عام جو ایک لاہور میں بیٹھا ہوا شخص ہے یا ایک پنڈی میں بیٹھا ہوا شخص ہے، اسلام آباد میں یا ملک سے باہر سے نہیں پتہ، نہ پیپلز پارٹی، نہ ایم کیو ایم، نہ یہاں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں وہ اس کے لیے کوئی آغاز ہی نہیں کرنے جا رہی۔ مجھے اس وقت 1 سال ہو گیا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں میری پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے، مینڈیٹ دی ہے، میں اور مصطفیٰ کمال اور پارٹی اس کے لیے آواز بلند کرنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم ایک لائے عمل دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں ہم۔ اچھا، یہ پاک سے زمین پارٹی کا سنگل ہینڈڈ کر پائے گی انیس بھائی کہ دوسری جو سیاسی جماعتیں، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی نے ابھی ایک احتجاج کیا اپنے حوالے سے، بالکل ایک احتجاج، مگر اور کوئی شہر میں اس قسم کی احتجاجی ماحول نظر نہیں آیا۔ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر میں، ان کو آپ سیاسی اسٹیک ہولڈرز ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں گے، یا یہ کہ یہ پی ایس پی کی اپنی ایک تنہا کوشش ہوگی؟ نہیں کامران بھائی، میں آپ کے توسط سے تمام سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں مصطفیٰ کمال کیا کر سکتے ہیں اس وقت، پاک سرزمین پارٹی کیا کر سکتی ہے اس وقت۔ مصطفیٰ کمال وزیر اعظم بننے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے نہیں آ رہے روڈوں پر، سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے، آپ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے پانی کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی سڑکوں کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے کچرے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کراچی والوں
مصطفیٰ کمال کا ساتھ دو, پاک سرزمین پارٹی کا ساتھ دو, کیونکہ اگر یہ تحریک ناکام ہوگی تو آپ کے بچوں کو پریشانی ہوگی, آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کو پریشانی ہوگی. میں امید رکھوں گا کامران بھائی, کراچی کا ایک ایک شہری, ایک ایک سیاسی جماعت, ہوا اس کو مجھ سے اختلاف ہو, وہ اس مسئلے پہ مصطفیٰ کمال اور میرا اور میری پارٹی کا ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ میں کراچی والوں سے مایوس نہیں ہوں, کراچی والے اٹھیں گے انشاءاللہ اور مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی کا ساتھ دیں گے, اور انشاءاللہ یہ بھرپور احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر لے گی. بہت بہت شکریہ جناب انیس قائم خانی ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ پاک سرزمین پارٹی ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے کل سے کراچی کے جو بحرانی شہری مسائل ہیں اس حوالے سے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج لاہور کے واقعے نے ایک بار پھر اس بات کو اجاگر کیا کہ دہشت گردی پنپ رہی ہے, چل رہی ہے. اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن ضرب اثر میں کامیابیاں بہت ہوئی ہیں, لیکن دہشت گردی کے واقعات کے جو تعداد ہے نہ وہ کم ہو رہی ہے, بلکہ ایک اور تشویشناک پہلو ہے, پاکستانی پہلے کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں اب زیادہ مر رہے ہیں. خاص طور پہ اس سال کے حالات یہی بتا رہے ہیں. یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کی وجہ جانیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپریشن ضرب اثر کے بعد آپریشن رد الفساد پوری قوت سے جاری ہے. اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں, مجموعی طور پہ بہت اچھے اثرات ہیں, مگر اس میں کئی تشویشناک پہلو بھی ہیں. اس سال ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے, خاص طور پہ پچھلے 3 مہینوں میں, جس میں دھماکوں اور خودکش حملوں کی تعداد اور جانی نقصان پچھلے 2 سال سے دگنا ہو گیا ہے. یہ ہے بہت بڑی تشویش کی بات. اس سال فروری کے صرف 4 دنوں میں لاہور, کراچی, سیون, کوئٹہ, پشاور اور 4 سدہ میں 5 خودکش حملے ہوئے, 10 دھماکے ہوئے. اس میں 132 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. 2017 میں اب تک 6 خودکش حملوں سمیت دہشت گردی کے 17 واقعات ہوئے ہیں, جن میں سیکیورٹی فورسز کے 34 اہلکاروں سمیت 199 افراد کی جان جا چکی ہے. یعنی ایک ماہ میں دہشت گردی کے 6 واقعات اور 66 افراد ہر مہینے دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. 66 افراد ہر ماہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. پچھلے سال 2016 میں دہشت گردی کے 23 واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 80 اہلکار سمیت 382 افراد جاں بحق ہوئے تھے. یعنی ہر مہینے میں دہشت گردی کے 2 واقعات میں 32 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 2015 میں یہ صورتحال اور زیادہ خراب, جب 21 واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 32 اہلکاروں سمیت 319 افراد جاں بحق ہوئے تھے. یعنی ہر مہینے دہشت گردی کے 2 واقعات میں 27 افراد کی جان گئی تھی. اس سال کے پہلے 3 مہینے اس لحاظ سے بہت زیادہ تشویشناک رہے ہیں, واقعات کے حوالے سے بھی اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس اعتبار سے بھی. کیا وجہ ہے کہ آپریشن ضرب اثر کی بھرپور کامیابی کے بعد, آپریشن رد الفساد کی پوری قوت سے چلنے کے باوجود دہشت گرد حملہ آور ہو رہے ہیں, مسلسل حملہ آور ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ لاہور کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پولیس سروس کے ممتاز ترین اور ہائیلی ریگارڈڈ ریٹائرڈ آفیسرز میں سے ایک, سابق IG پنجاب جناب شوکت جاوید کو. بہت بہت شکریہ شوکت صاحب. آپریشن ضرب اثر چلا, پوری قوت سے چلا, آپریشن رد الفساد چل رہا ہے, پوری قوت سے چل رہا ہے, مگر سر جو انسیڈنٹس ہیں فیروشس بڑے بڑے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور جو نمبرز ہیں جو پاکستانیوں کی جو جانیں جا رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ جا رہی ہیں, انسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم کمی ہیں ہمارے ایفرٹ میں؟ جی کامران صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو جن آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا, یہ سارے ڈیفینسو آفینسو آپریشنز ہیں ٹیکٹیکل لیول کے. ہمیں کچھ اسٹریٹجک لیول کے ڈیسیجنز کرنے ہیں جو ہم کر نہیں رہے, اور وہ ڈیسیجنز ایسے ہیں کہ ایک ہولسٹک پالیسی ہونی چاہیے جس کے تحت ہم ان افراد کو روکیں جو ان دہشت گردوں کے نیریٹو سے متاثر ہو کر ان کو جوائن کر رہے ہیں. ہم نے آج تک دہشت گردوں کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بنایا ہی نہیں. بنانے والا ادارہ جو ہے وہ ہمارے قانون میں نیکٹا ہے. نیکٹا میں بہت اچھا ایک آفیسر لگا تو دیا گیا, لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہ وزارت داخلہ کے متحد ہے. وزارت داخلہ کو نہ تو ISI رپورٹ کرے گی, نہ IB رپورٹ کرتی ہے, نہ ہی ان کے اہلکاروں کی تعداد جو ہے وہ 1/3 ہے. ان کو فنڈز دیے نہیں جاتے. وہ کس طرح سے کاؤنٹر نیریٹو ہی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ لوگوں کو روکیں گے نہیں جانے سے ان کی طرف سے, اور جو واپس آ رہے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ہولسٹک اپروچ نہیں ہے, ریزالو نہیں ہے,
یہ ساری وجوہات ہیں جس کی شوکت وجہ جاوید سے کام صاحب، آگے یہ نہیں چل جیسے رہا۔ انسیڈنٹس ہیں، لاہور کے 3 انسیڈنٹس ہم لے لیتے ہیں، آج کا بیدیاں کا کنٹونمنٹ کا انسیڈنٹ، مال روڈ کا انسیڈنٹ ہے، زیڈ بلاک کا انسیڈنٹ ہے، خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ پولیس لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ ان کو آپ نہیں روک سکتے، ان کے لیے آپ کو ایک انٹیلیجنس لیول کی کاؤنٹر اوفینسو کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس لیول پہ یا اسٹریٹجک لیول پہ آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو معاملات ہیں آپ کے خیال میں وہ اس حوالے سے کلیدی ہیں ان واقعات کو روکنے کے لیے، یا یہاں پہ پولیس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے جس میں وہ فیل ہوئی ہے؟ کامران صاحب نہیں، یہ کہنا کہ ہم نے پہلے اطلاع کر دی تھی اور وہ پولیس نہیں روک سکی، یہ واقعات آپ روک سکتے ہی نہیں جب تک کہ آپ کوئی دور رس اور دیر پا قسم کی پالیسیاں نہ بنائیں۔ انفارچونیٹلی نہ حکومت وہ ریزالو شو کر رہی ہے، نہ وہ پالیسیاں بنا رہی ہے۔ آپ نے مدارس کا ریفارم کرنا ہے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ آپ نے کرمنل جسٹس سسٹم کو ری ویمپ کرنا ہے، پوائنٹ نمبر 20 ہے آپ کا نیشنل ایکشن پلان کا، ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے۔ آپ کے لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، اس پہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتا۔ ملٹری کورٹس آپ نے بنائے، 161 لوگوں کو سزا دی ملٹری کورٹس نے، سزائے موت دی ان کو، دہشت گردوں کو، صرف 17 آج تک ان میں سے سزائے موت کے تختے پر چڑھے ہیں، باقی سارے جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ 2 سال مزید ان کو بڑھا رہے ہیں ان عدالتوں کو۔ آپ نے سولین عدالتیں کیوں نہیں بنائی جو یہ کام کریں؟ تمام دنیا میں فیس لیس ججز ہیں، فیس لیس وٹنسز ہیں، فیس لیس انویسٹیگیٹرز ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کئی سال تک کہ کس نے وہ مقدمہ سنا۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہے، قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ آپ نے پوپا بنایا، ایک قانون تھا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، وہ بھی چلا گیا، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ تو شوکت صاحب پھر اب کیا کریں؟ اس کو اثر نو اس کا آغاز کریں؟ یہ جو نیشنل ایکشن پلان وغیرہ سن کے تھک گئے، اس پہ عمل نہیں ہوا، اس پہ عمل نہیں ہوا، آپ کے بقول جو آپ کا ڈائگنوسس ہے کہ ول نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ لیول پہ ول نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی؟ دیکھیں نا جی، کئی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، روز اخباروں میں خبریں آتی ہیں، خواتین جا رہی ہیں داعش کو جوائن کر رہی ہے، یہاں سے لڑکے جاتے ہیں وہ جا کے طالبان کو جوائن کرتے ہیں۔ ہم ان کے نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں آج تک بنا سکے قومی لیول کے اوپر۔ جب تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوگا، اس کو ڈسیمینیٹ نہیں کریں گے، اس کو مشتہر نہیں کریں گے الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، اور پھر اس پر ڈیبیٹ نہیں ہم کریں گے، تو لوگ تبھی جانا بند ہوں گے وہاں پہ۔ جب ہم ایک طرف صرف یہ کر رہے ہیں کہ فوج ان علاقوں کو خالی کرا دے جہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے بڑی احسن طریقے سے کر دیا۔ پولیس اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ان کو